बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब कि मोहसिन नकवी साहब हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर अमेरिका गए थे। जी। नंबर 2, मोहसिन नकवी का इंतखाब इस बुनियाद पर हुआ था कि मोहसिन नकवी साहब एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के नेगोशिएटर हैं। वो उनकी नेगोशिएट करने की सलाहियत बहुत अच्छी है, पूरी हुकूमत से अच्छी है। फैक्ट नंबर 3 कि एक मसला एग्जिस्ट करता है जिस मसले पर नेगोशिएट करने के लिए और उनको कायल करने के लिए गए। यही बात कर रहे हैं ना, वो भी रियलिटी बता गए। तो गोया वो मसला सबको मालूम है कि वो टमाटर की या प्याज की कीमत तो नहीं है ना, IMF का प्रोग्राम, खाद भी नहीं है, वो मसला है इमरान खान। जी। ये तो उन्होंने अब क्लियर कर दिया ना, उन्होंने बताया कि भाई वो तो कौन बेहतर नेगोशिएट कर सकता है इन मामलात के ऊपर, मसले को कौन हल कर सकता है। एक यानी के दौरे का मकसद ये था कि इमरान खान के हवाले से जो फ़िज़ा बनी हुई है अमेरिका में, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी अमेरिकन्स ने, वो जो फिजिशियंस हैं उन्होंने बना दिया, उसको किसी तरीके से काउंटर किया जा सके। अब आ जाएं आप दफ्तर ख़ारजा की तरफ और फिर आते हैं कि उस दौरे का हासिल हसूल फिर निकला क्या। दफ्तर ख़ारजा से सवाल होता है, अनस मलिक जो है वो 2 सवाल करते हैं। एक वो सवाल है उससे मुतल्लिक कि आप के जो हिस्टोरिकली जब भी कोई अमेरिका में या कहीं पर सदर मुंतखब होता है, वज़ीर आज़म बनता है, हुकूमत बनती है, तो हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से, वज़ीर ख़ारजा की तरफ से खतूत लिखे जाते हैं, तहनीती पैगामात दिए जाते हैं, फेलिसिटेशन के मैसेजेस। ये ट्विटर के ऊपर तो अब नया रिवाज है, डायरेक्ट अप्रोच है। हाँ, कि आप वो कर देते हैं, बट उसका मुतबादिल नहीं है कि ऑफिशियली एक लेटर लिखा जाए। तो क्या ये लेटर लिखा गया है? जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा उन्होंने इसको कंफर्म नहीं किया। उन्होंने कहा मैं चेक कर लूँगा, लेकिन ये बात तस्दीक हो चुकी है कि मार्को रूबियो को, यानी कि जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, उनको इसहाक डार साहब और सदर डोनाल्ड ट्रंप को शहबाज शरीफ की तरफ से रुक्का चिट्ठी, प्रेम पत्र जो है वो लिखा जा चुका है। मुबारकबाद का पैगाम जो है वो ऑफिशियली दिया जा चुका है। एक तो सवाल उससे मुतल्लिक था। दूसरा सवाल उनका था कि द इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी वॉज देयर, वी सॉ फुटेजेस ऑफ हिम, इन व्हाट कैपेसिटी वॉज ही इन द US, because the ambassador was accompanying him, and then he attended an event as well, interestingly, which spoke about new federal state of China, which is essentially goes beyond the purview of the current Chinese regime. Does Pakistan officially endorse that take of a new federal state of China while standing in the US? From the interior minister, आपको पता है कि चाइना बहुत टची है वन चाइना पॉलिसी के हवाले से, और जो वन चाइना कि ये जो ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ ममालिक हैं, उनका मौक़िफ़ है हांगकॉन्ग के हवाले से, ताइवान के हवाले से, फिर जो तिब्बत का रीजन है जी उसके हवाले से, शिंगजांग के हवाले से, मुख्तलिफ जगहों के हवाले से। तो उनका वो वन चाइना पॉलिसी हम उसको अप्रोच हम वही रखते हैं। वो एक बड़ा वायरल होगी तस्वीर के जिसमें जो वन ऑफ द स्पॉन्सर्स ऑफ दैट इवेंट जी, वो जो रात की जगमगाती रोशनियों में उनकी तकरीर की एक फुटेज आई थी मोहसिन नकवी साहब की, वहाँ पर वो स्पॉन्सर्स में एक वो फेडरल चाइना वाला मामला था, जो स्पॉन्सर्स थे। तो उसके ऊपर उन्होंने सवाल किया। इसमें जो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा हैं, एक तो उन्होंने ये कहा, उनसे पूछा था ना कि किस कैपेसिटी में गए हैं, तो अब अनलाइक ख्वाजा आसिफ साहब जो ये कह रहे थे कि वो हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर गए हैं, हमारे जो दफ्तर ख़ारजा है वो ये कहता है कि जो वाशिंगटन DC में उनकी प्रेजेंस है, दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि हमारे बहुत सारे कॉलीग्स ने मेरे से इसके ऊपर सवालात पूछे हैं। गुज़श्ता ब्रीफिंग के हवाले से भी ये सवालात हुए थे कि कौन पाकिस्तान की तरफ से जा रहा है। तो मैं ये दोबारा आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सरकारी तौर पर नुमाइंदगी हमारी की थी हमारे जो सफ़ीर हैं रिजवान शेख साहब, वहाँ पर एक वो इनक्लोजर बना हुआ था, डिप्लोमेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड वो वहाँ पर मौजूद थे। जैसे कि मुख्तलिफ जो माजी में हल्फ बर्दारी की तकरीब बात होती रही हैं, तो उसी तरह था। ये तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंडली, अबाउट द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर गोइंग टू वाशिंगटन, बिकॉज दिस हैज़ नॉट बीन प्रोसेस्ड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो इस दौरे का कोई भी सरकारी ताल्लुक़ नहीं था, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से नहीं हुआ। वो एक्सप्लेन करना बड़ा लंबा हो जाएगा। वो नोट वर्बाल होते हैं, वो नोट्स एक्सचेंज होते हैं,
وہ اس ملک کی متعلقہ امبیسی انوالو ہوتی ہے, یہاں سے کچھ لکھ کے بھجوایا جاتا ہے, انفارم کیا جاتا ہے, پھر آپ کو ایک ڈیو پروٹوکول ملتا ہے کہ جب آپ طیارے سے دروازے کے اوپر آپ کو تختی لے کے آپ کو ریسیو کیا جاتا ہے, یا نیچے آپ کا پراپر ویلکم کیا جاتا ہے, آپ کے رہنے کا بندوبست, آپ نے کہاں رہنا ہے, کن راستوں کو فالو کرنا ہے, آپ کے تمام انتظام و انسلام وہ کرتے ہیں. سرکاری دورے تو اس طرح کے ہوتے ہیں. تو محسن نقوی صاحب کا دورہ جو ہے وہ سرکاری نہیں تھا, اس قسم کی کوئی بھی کمیونیکیشن فرام دا فارن منسٹری نہیں ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب بیکاز دس ہیز ناٹ بین پروسیس تھرو دا منسٹری آف فارن افیئرس, آئی ول ریفر یو ٹو دا اسپوکسمین ایٹ دی منسٹری آف انٹیریئر. کہ آپ وزارت داخلہ سے اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, وہ آپ کو اس کے متعلق مزید تفصیلات بتا سکتے ہیں. بہرحال جو آپ نے فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا کی بات کی, میرے پاس اس کے اوپر فیکٹس نہیں ہیں, لیکن میں وہ چیک بھی کر سکتا ہوں. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, ہمارا یہ بالکل پرنسپل سٹانس ہے. ہمارا ون چائنا کا جو پالیسی ہے اس پرنسپل کے اوپر ہم قائم ہیں. دیر از ون چائنا اینڈ دس پرنسپل انجوائز انویورنگ سپورٹ آف پاکستان. صحیح. ہم اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. چائنا کے حوالے سے ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے. اب یہ تو ہو گئی وہ جو یہاں پر سارا معاملہ چلا ہوا ہے. دو خبریں چلی ہیں. ایک, پاکستان ایمز ٹو ڈیپن بائیلیٹرل انگیجمنٹ ود یو ایس. محسن نقوی ملاقات ان کی کانگریس مین ٹام رچرڈ اور جیک برگمن سے ملاقات ہوئی واشنگٹن میں, اور میٹرز آف میوچل انٹرسٹ ڈسکس کیے گئے. یہ ایک خبر چلوائی گئی. دوسری خبر پاکستان ٹیلی ویژن کے آفیشیل ویب سائٹس پہ ہے کہ کانگریس مین کے ساتھ ملاقات میں پاکستان نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے. یہ کہا ہے محسن نقوی نے, اور یہ ملاقات ہوئی جو ولسن سے اور راب برشنن سے. اب یہ دو ملاقاتیں ہیں جن میں 4 کانگریس مین سے ملاقات ہوئی ہے. ان میں سے 2 کانگریس مین ہیں جنہوں نے محسن نقوی کے ساتھ ملاقات کے کچھ ہی دیر کے بعد, گھنٹوں کے اندر جو ولسن نے اور جیک برگمن نے, ان دونوں نے عمران خان کے حوالے سے رہائی کا مطالبہ اپنے ٹویٹر سے کیا. محسن نقوی صاحب ظاہر ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے آواز تو نہیں اٹھانے گئے تھے وہاں پہ, لیکن ان لوگوں نے جو ٹویٹس کیے ہیں فری عمران خان, جو ولسن کا جو ٹویٹ ہے وہ اتنا ری ٹویٹ ہوا ہے, کوئی 22-24 ہزار اس کے ری ٹویٹس ہیں, اور ابھی جب ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ کوئی 3-1 ملین اس کے ویوز جو ہیں وہ کراس کر چکے ہیں. پاکستانیوں نے بھی پاگل کر, ہاں, کو 30-35 لاکھ لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں, اس کو ویوز مل چکے ہیں. اور جیک برگمن جو ہیں ان کا ٹویٹ بھی اب وائرل ہونا شروع ہو چکا ہے. اس کے اوپر کچھ تبصرہ کیا ہے, وہ تبصرے پہ میں پہلے آ جاتا ہوں, پھر میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ بیسیکلی جو میں نے اس کے اوپر پھر کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. مائیکل کوگلمین جو ہیں ولسن سینٹر کے ساؤتھ ایشیا کے ڈائریکٹر, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان انٹیریئر منسٹر میٹس ود اے یو ایس کانگریس مین اینڈ سون دیئر آفٹر دا کانگریس مین پوسٹ اے فری عمران خان ٹویٹ دیٹس این ایپک فیل فار دی انٹیریئر منسٹر اینڈ ہز سپیریئرس. کہ پاکستان کے وزیر داخلہ ایک امریکی کانگریس مین سے ملاقات کرتے ہیں, اور ان کی ملاقات کے فوراً بعد وہی کانگریس مین عمران خان کی رہائی کے مطالبے کا ٹویٹ کرتے ہیں. دیٹس این ایپک فیل, یعنی ایک لازوال قسم کی جو ہے نا وہ ناکامی ہے جس کا سامنا انٹیریئر منسٹر اور ان کے سپیریئرز جو ان کے سینئرز ہیں ان کو ہوا ہے. یہ اس قسم کے تبصرے جو ہیں وہ بڑا اس وقت چل رہے ہیں, وائرل ہیں. لیکن جب آپ ان دونوں اشخاص کے جنہوں نے عمران خان کے رہائی کا مطالبہ کیا ان کے ٹویٹر ہینڈلز پہ جاتے ہیں, وہ رچرڈ گرینل کے تو آپ کو مل جائیں گے, رو کھنہ کے بھی آپ کو مل جائیں گے, اسٹالکن کے بھی آپ کو مل جائیں گے, بریڈ شرمن کے بھی مل جائیں گے, گریگ کسار کے بھی مل جائیں گے. ان 2 صاحبان کے, اور یہ امپورٹنٹ ہیں, ایک پاکستانی کوکس کے حوالے سے اور پھر دوسرا جو ان کی آرمز اور اس کی کمیٹی ہے جی, تو دونوں پاکستان کے حوالے سے ریلیونٹ کانگریس مین ہیں جنہوں نے ٹویٹ کیا. آپ ان کے ٹویٹر پہ جا کر, بڑا آسان ہے اب تو, بڑا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ عیسیٰ نقوی نے فلاں شخص کے بارے میں کوئی ٹویٹ کی ہے یا نہیں, تو آپ اس سرچ میں جائیں, سرچ میں جا کر آپ لکھ دیں عمران, تو جتنے لفظ عمران کے ساتھ ٹویٹ ہوئے ہوں گے پچھلے 12-14 سال میں, جب سے ٹویٹر میں نے بنایا ہے 2008 سے آنورڈ 16 سال میں, تو 16 سال میں جتنی دفعہ لفظ عمران میں نے لکھا ہے ٹویٹر کے اوپر وہ سامنے آ جائے گا. میں نے جا کے عمران کے نام سے سرچ کیا ہے, نہ جو ولسن نے آج سے پہلے عمران خان کے بارے میں کوئی بات کی تھی, نہ جیک برگمن نے کوئی بات کی تھی. ان لوگوں نے کبھی عمران خان کے متعلق اپنے ٹویٹر ہینڈل سے کبھی کوئی ٹویٹ نہیں کیا تھا. محسن نقوی کے ساتھ بات کے فوراً بعد
ایک تو جو ولسن کا ٹویٹ ہے وہ تو صرف عمران خان ہے، لیکن انٹرسٹنگ ٹویٹ ہے جو ریپرزینٹیٹو جیک برگمن کا ہے. اس نے کہا کہ the facts are straightforward. It's no time to mince words. فری عمران خان. جس سے آپ کو انڈیکیشن کیا ملتا ہے؟ اس پہ عاطف خان جو پی ٹی آئی کے ہیں امریکہ میں، انہوں نے کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ مائی میسج از ویری کلیئر ٹو محسن نقوی، امبیسڈر رضوان سعید شیخ اینڈ دیئر superiors. Under no circumstances can you convince US lawmakers, especially the President Trump administration, that Imran Khan is facing criminal charges rather than political victimization. The facts are clear and your narrative won't hold. Next time you meet with anyone, focus on achieving something meaningful for Pakistan instead of pursuing a personal agenda. And to Ambassador Sheikh, stop acting like someone's personal employee. You are paid by Pakistan's national exchequer to conduct diplomacy for the country, not to serve private interests. اب یہ انہوں نے ٹویٹ کیا. اس کا لامحالہ اب جب آپ اس کو کھول کے سوچتے ہیں، ذہن کے گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے جن کانگریس مین سے ملاقات کی ہے یا وہاں پر جو بھی ان کی ملاقاتیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ کنوے کیا جائے ایسے لوگوں کو جو انفلوئنشل ثابت ہو سکتے ہیں، یو ایس پالیسی کو کسی نہ کسی حد تک انفلوئنس کر سکتے ہیں، ان کو کنونس کیا جائے کہ عمران خان کے خلاف جو چارجز ہیں وہ پراپر، یعنی کہ جو ان کے خلاف مقدمات ہیں اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا پہلو نہیں ہے، وہ صرف اور صرف پیورلی آن میرٹ ان کی قانون کے خلاف ورزیوں، کرپشن، کرمنل چارجز، اوریجنل کرمنل چارجز. اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ امریکہ کو جانتے ہیں، یہاں پر جو سفارت خانہ بیٹھا ہے، وہ جو نوٹس بنا کے جو چیزیں وہ رپورٹ بیک کرتا ہے، شاید انہوں نے یہ سمجھے. تو آپ ان سے پولیٹیکل معاملے کے اوپر اچیو تو کر سکتے ہیں، آپ ان کو فیکٹس میں مس گائیڈ نہیں کر سکتے، فورجری نہیں کر سکتے. اگر ان کا مقصد یہ ہوگا، ان کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ عمران خان کے حوالے سے ہمارے لیے فیوریبل کیا ہے، ہم نے اپنی کانسٹیٹوئنسی جن سے ووٹ لیے ہیں، وعدے لیے ہیں، کیے ہیں، جن سے ہم نے اپنی کیمپین میں پیسے شیسے بھی لیے ہیں، یہ سب کچھ کیا، ہم نے ان کو سرو کرنا ہے یا آپ کو، انہوں نے ڈیسیجن لینا ہے. اب محسن نقوی صاحب کا لامحالہ مقصد یہی تھا کہ وہ ان کو قائل کریں کہ عمران خان کے حوالے سے یہ جو باتیں چل رہی ہیں یہ چھوڑ دیں. وہ اثر اس کا ہوا الٹا. حاصل اصول یہ نکلا ہے کہ جن دو لوگوں نے اس سے پہلے عمران خان کے حوالے سے بات نہیں کی تھی انہوں نے بھی کر دی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی میرا خیال ہے کہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہو گئی ہیں. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے آنے کے بعد جو کیا، میں کچھ چیزیں گاڑی گیئر میں ڈال دی. ہاں، جو محمد بن سلمان کے ساتھ بات ہوئی ہے اس کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، آئل پرنس اور ڈالر کنگ کی ٹیلی فونک کنورسیشن کی تفصیلات، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ تو اور قسم کا آدمی ہے نا، وہ ایسی تفصیلات بھی سامنے رکھ دیتا ہے جو یوزلی اسٹریٹ فارورڈ. ہاں، فینٹاسٹک گائے محمد بن سلمان کہہ کے اس نے جو باتیں کی ہیں. تو انٹرسٹنگ گیم چل گئی ہے. اب میرا خیال ہے کہ ڈیسائسو ٹائم ہے. تو ان کی تو گل سعودیہ والوں سے ہو گئی تھی. ہاں، سعودیہ والوں سے ہو گئی تھی، تو فروری تک جو ہے وہ چیزیں آپ کو نظر آئے گا. آپ نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. میں نہیں، وہ دورے کی بات کر رہا ہوں میں. تو 31 جنوری کیا، اب بھی آپ کو 20 جنوری کو پتہ نہیں چل گیا جیسے چیزیں چل رہی تھی کیا ویسے چل رہی ہیں؟ چیزوں میں تبدیلی تو آئی ہے، انگیجمنٹ بھی ہو گئی. تحریک انصاف یعنی بیرسٹر گوہر کے ساتھ ملاقات ہو جانا اور علی امین گنڈا پور سے، اور اس کا آن دا ریکارڈ آ جانا، اور اس کو آن دا ریکارڈ میں یہ بھی تسلیم کر لیا جانا کہ ہاں بات ہوئی ہے لیکن فلاں بات نہیں ہوئی، یہاں تک تو ہو گیا نا. پھر عمران خان کی طرف سے ویلکم بھی ہو گیا اس ملاقات کو. تو چیزیں تھوڑا سا تبدیل ہوئی ہیں. ہاں، تو میرا خیال ہے 31 جنوری تک آپ دیکھیں گے کہ چیزیں اور کچھ تبدیل ہو جائیں گی. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.